टेबल किया जाए और उसके बारे में भी कुछ इत्तलात हैं, मालूमात हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उसकी इब्तदा हो चुकी है और उसकी इब्तदा एक वेव कंटिन्यूसली चल रही है जनाब, तसलसल के साथ। पहले बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात हुए, गिलगित गवादर में हमने देखे, फिर तुर्बत में देखे, फिर पाक अफ़गान बॉर्डर पे देखे, फिर पाक ईरान बॉर्डर पे देखे और अब कोयटा में हुए और आज पेशावर में उसका एक अक्स देखा गया। और इसमें कोशिश तो दुश्मन ने यही की कि APS जैसा सान्या पेश आए और एक मदरसे को जहाँ पे तलबा पढ़ रहे थे, क्लास चल रही थी, वहाँ पे बम धमाका किया गया और उसमें हमारी कीमती जानें ज़ाया हुई, शहीद हुए। इस सारे वाक़े पे अपोजिशन इसको क्या रंग दे रही है ख़ास तौर पे, और बदस्तूर उनकी जो जहर आलूद गुफ्तगू है, बजाय इसके कि इसके असरात क्या होंगे, वो अपनी नफ़रत मुसलसल फैला रहे हैं और इस मौके पे भी सेंसिटिविटी का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इस वक्त हमारे पेशावर में जो कुछ हुआ जी, पहले अपोजिशन के ज़रा स्टेटमेंट सुन लें, आज उन्होंने क्या कहा। आज पेशावर में जो धमाका हुआ है वो भी बहुत काबिल मुज़म्मत है और ये इस बात का सबूत है कि हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के मैदान में भी बुरी तरह नाकाम हो रही है। उसके बाद जनाब मौलाना क्या कहते हैं जी। मजमूई तौर पर ये दावे करना हुक्मरानों के कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है, ये उनके मुंह पे तमाचा है कि देख लो मुल्क में क्या हो रहा है। और मरीम नवाज़ साहिबा क्या कहती हैं जी। मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद से जिस दहशतगर्दी की कमर टूटी थी, उसी दहशतगर्दी ने आज मुसल्लत शुदा नाअहली की वजह से एक बार फिर सर उठा लिया। मुल्क के ज़िम्मेदारों की तवज्जो अपनी ज़िम्मेदारियों की बजाय अपोजिशन को दबाने पर मरकूज़ हो तो मुल्क दुश्मनों की तवज्जो मुल्क का अमन बर्बाद करने पर होती है। लेकिन जनाब हम ज़रा अपोजिशन से कहते हैं कि ये वेस्टर्न बॉर्डर पे ये ज़हन में रखिए, अगर ये समझते हैं कि रियासत को या रियासती इदारों को कुछ पता नहीं, तो मेरा ख्याल है कि इनसे बड़ा कोई अहमक और बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है। अब ज़रा ये अपोजिशन को, आसिन इकबाल साहब को और मौलाना को और मरीम बीबी के लिए ये काफ़ी है कि वो ख़ुद उनकी सफ़ों में, बल्कि वो ख़ुद इसके रूह रवां हैं। ज़रा सुनाइएगा जी, महमूद खान अचकज़ई साहब कौन सी सरहदें गिराने की बात कर रहे हैं। ये पाबंदियां हमें मंजूर नहीं है। अगर हमें मजबूर किया गया, हम दोनों तरफ के पश्तूनों से कहेंगे कि इस तार को उखाड़ फेंको, इस तार को उखाड़ फेंको, जिधर फेंकना है वहां फेंको। अचकज़ई साहब का जवाब देते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जनाब सनाउल्लाह अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आज पेशावर में हुआ और एक खौफनाक हादसा और इसको कोशिश की गई APS की तर्ज का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो नुकसान नहीं हो सका। तो इसकी अब तक की डिटेल्स क्या हैं, क्या पहले से कोई थ्रेट अलर्ट था? आपकी बड़ी मेहरबानी। पहले से स्पेसिफिक कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था, जनरल थ्रेट अलर्ट ज़रूर थे। एक तो ये बात करूँ, जनरल जो थ्रेट अलर्ट होता है उसके मुताबिक हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। कल ही मैंने मीटिंग की थी यहाँ पे थ्रेट अलर्ट के सिलसिले में, और उसके बाद जहाँ तक इस वाक़े का तल्लक है, 8:30 बजे के करीब कोई दर्स हो रहा था, वहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है। टोटल कैजुअल्टीज़ जो अभी तक रिपोर्ट हुई हैं अस्पताल के ज़राए से वो 7 के करीब हैं, 7 हैं रादर। और अभी मैं अस्पताल से होकर आया हूँ, उनमें तकरीबन 20 ईयर से बड़े लोग हैं जो जिनकी डेथ है, उनमें से 4 आदमी की आइडेंटिफिकेशन हुई है और बाकियों की नहीं हुई है। तो अभी उसकी आइडेंटिफिकेशन करा रही हैं। और जो BD की रिपोर्ट आई है बम डिस्पोजल की, वो ये आई है कि 5 से 6 किलोग्राम एक्सप्लोसिव था जो फटा है। वहाँ पे क्रेटर बना हुआ है और दीवारें शीशे जो मैं देख कर आया हूँ वो टूटी हुई हैं। तो ये जो मौज़न था वहाँ का,
اس پر پہلے بھی حملہ ہوا تھا ایک 2016 میں، اس کے بعد یہ دوسرا تھا. تو یہ فیکٹس یہی ہیں اس کیس کے سلسلے میں. یہ معظم کا تعلق کہاں سے ہے جی؟ افغانستان سے ہے، کو مقامی تھا، کیا تھا؟ معظم سوری. ہاں یہ باہر کا ہی ہے، باہر کا ہے، ننگرہار کا ہے. اچھا. اور یہاں پہ معزن تھا. اور ابھی باقی جتنے بھی یہ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے اور زخمی ہیں وہ مکسڈ پاپولیشن ہے. اتنا ہی میں ابھی اتنا شیئر کر سکتا ہوں. اچھا، تو آئی جی صاحب یہ بتائیں کہ ٹارگٹ یہی تھا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا؟ صابر بھائی ابھی اٹ از اسپیکولیشن ہی ہو سکتی ہے، میں کوئی کنفرم نہیں کر سکتا. ہم تفتیش فارنسک کر رہے ہیں، فارنسک انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اس کے بعد ہی آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہیں ساری چیزیں. لیکن ایک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ ہم نے ریسنٹلی کوئی باجوڑ سے بندے گرفتار کیے ہیں. دیر سے ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے تھے یا اٹیمپٹ ہو رہی تھی، وہاں سے گرفتاریاں ہوئی ہیں. اور خیبر سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، تو ان سے بھی تفتیش جاری ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. اور وہ جو بھی باتیں یہ بتا رہے، کوئی آپ نے جیو فینسنگ کی ہو، ٹیلی فون ریکارڈ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور سی سی ٹی وی کیمراز اگر ہیں تو کوئی چیزیں کلیکٹ کی ہیں اب صبح سے اب تک؟ وہ ہو رہی ہیں، وہ ساری ہو رہی ہیں، تفتیش ہو رہی ہے. جتنے بھی یہاں پہ پہلے مقدمات ہوئے ہیں، ٹیررسٹ اٹیک ہوئے، سارے کلیئر ہو گئے ہیں. سارے ٹیررسٹ گرفتار ہوئے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی ہماری امید یہی ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ گرفتار کیے جائیں گے اور قرار واقعی ان کو سزا ملے گی جنہوں نے گناہ یہ جرم کیا ہے آج صبح کو. اچھا علی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو میں آپ کو جی آپ بتائیں. میں جو بتا رہا ہوں، یہ جو بندے گرفتار ہوئے ہیں باجوڑ سے، دیر سے اور دوسرے علاقوں سے، وہ اس قسم کی انہوں نے ڈائیولج کی تھیں باتیں کہ ٹیررسٹ اٹیک ہوں گے، یہ ہوں گے، اور اس کے مطابق ہی ہم چل رہے تھے. لیکن انفارچونیٹلی یہ انسیڈنٹ ہو گیا. تو یہ جو افغان ایلیمنٹ آپ نے بتایا ہے، تو کیا مدارس میں کوئی ایسا پہلے سے طریقہ کار موجود ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کی رجسٹریشن ہو، ان کی نیشنلٹی ہو، ان کے ویئر اباؤٹس، اور جو دیگر سٹاف ہے ان کا بھی ٹیچنگ سٹاف ہے؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے. ان کی ڈاکیومنٹیشن ہم کر رہے ہیں، کچھ کی تو ہو گئی ہے، کچھ کی کر رہے ہیں. ہمارے پاس تقریباً 30,000 کے قریب مساجد ہیں اور مور دین 4,000 جو ہے ہمارے پاس مدارس ہیں. تو ان کی ڈاکیومنٹیشن کرنا ہے. جیو فینسنگ بھی ان کی ہو چکی ہے. تو یہ پروسیس 90% یا 95% کمپلیٹ ہو چکا ہے. باقیوں کی بھی ہم کر رہے ہیں. اور کیا اب آپ مدارس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ان کو اس بات کا پابند کریں گے کہ وہ بھی اپنے کیمراز، سی سی ٹی وی کیمراز لگائیں، ادھر ساری مانیٹرنگ کو بہتر کریں؟ ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم مدارس کے جو فیکلٹی ہے یا منتظم اعلیٰ ہیں ان سے کوآرڈینیشن کر کے ان کو کنونس کریں گے کہ وہ اپنی سیکیورٹی بھی رکھیں، کیمراز لگائیں جیسے دوسرے اداروں میں لگی ہوئی ہیں. تو ہمیں تفتیش میں اور مانیٹرنگ میں زیادہ آسانی ہوگی. اچھا، یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں آئی جی صاحب، یہ بتائیں کہ ان کا بھی افغانستان کے ساتھ لنکیج کوئی اسٹیبلش ہوا؟ یہ 100% ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے تشکیلوں کی شکل میں، اور یہ یہاں پہ افراتفری پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے. میں نے کچھ پوچھنا بھائی، یہ آپ نے بولا کہ تو وہ آپ نے بولا ہے تشکیلوں کی صورت میں، تو کیا بھیس بدل کے مختلف کمیونٹیز میں جائیں گے؟ یہ بس ان کے کہ یہ ٹرم ہے جو یہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ لوگ جہاں پہ ان کو چانس یا اپرچونیٹی ملتی ہے تو یہ کراس کر کے آ جاتے ہیں. اور میں شیئر اس لیے ڈیٹیلز نہیں کر رہا کہ پرابیبلی دس انٹروگیشن ول لیڈ ٹو دی اریسٹ آف پیپل ان دس انسیڈنٹ آلسو. اور اس کی ریزن ہے آئی صاحب، ہم جو آپ سے پوچھ رہے ہیں. جوائے صاحب آپ پوچھیں.
جی 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 آئی جی صاحب یہ بتائیں کہ پہلے تو پوری طرح ان کو قابو ڈال لیا گیا تھا دہشت گردی پر اور بڑے اکا دکا واقعات رہ گئے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں بلوچستان سے اور وہاں قافلوں پر اور فوجیوں پر 22 کہیں 6 کہیں 2 کہیں ادھر آپ کے فاٹا پرانے کے علاقوں ضلعوں میں، اور آج یہ بڑا واقعہ ہوا ہے. تو یہ جو نئی لہر ہے یہ اس کے بارے میں کوئی ہمیں حتمی اطلاعات ملی ہیں کہ ہندوستان اور افغانستان میں ان کے سلیپر سیلز جو ہے اور پیسہ اور اسلحہ اور یہ کیوں ہو رہا ہے، ان کو کیا مروڑ اٹھا ہے نیا کہ انہوں نے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ یہاں فوج اور اداروں پر سیاسی حملے بھی ہو رہے ہیں جو آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے، ہمارا ہے. میں یہاں تک تو کنفرم کر سکتا ہوں کہ افغانستان کے تھرو یہ لوگ آ رہے ہیں اور ان کی فنڈنگ بھی ہو رہی ہے. باقی چیزیں میں شیئر نہیں کر سکتا. یہ کنفرم ہے کہ وہاں سے ہی آ رہے ہیں اور وہاں سے ہی ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جا کر افراتفری پھیلاؤ، اور ان پہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان سے یہی ٹرانسپائر ہوا ہے کہ وہ ہم نے بہت سی آپ کو بتاؤں ان کے جو ڈیزائنز تھے وہ ناکام کیے ہیں. پچھلے 1 مہینے میں 18 آئی ڈیز جو ہے نیوٹرلائز کیے ہیں اسپیشل برانچ نے، اور 70 کے قریب بندے گرفتار ہوئے ہیں اور ان سے تفتیش چل رہی ہے. یہ لوور دیر میں بہت حملے ہو رہے تھے پولیس پر اور ان کے سارے فیسیلیٹیٹر گرفتار ہوئے ہیں، اور کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو میں مطلب گرفتاریوں کے سلسلے میں شیئر نہیں کر سکتا. لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے ان کے اٹیمپٹس فائل کیے ہیں، ناکام بنائے ہیں. ان کا تو بہت بڑا پروگرام تھا لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے ان کو فائل کیا ہے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ آئی خیبر پختونخوا جو کہ بتا رہے تھے، اور بہت ساری چیزیں وہ کہہ رہے نہیں بتا سکتے اور بتانی بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس سے جو نیٹ ورک ہے اس تک پہنچنا ہے اور کچھ چیزیں معلومات ملی ہیں. تو چوہدری صاحب یہ جو کچھ آج پشاور میں ہوا اور محمود خان اچکزئی وہ جو کچھ انہوں نے وہ زہر اگل رہے ہیں، گوجرانوالا سے شروع ہوئے کراچی اور کراچی سے کوئٹہ، تو میرا خیال ہے کہ یہی ایجنڈا ہے اور ہم یہ خبر بھی دے چکے ہیں. ہمارے پاس یہ اطلاعات موجود ہیں، ہمارے اداروں کے پاس بھی. کیرالا کرناٹک وہاں پہ داعش، اور ادھر افغانستان میں NDS اور جو TTP تھی کالعدم تحریک طالبان پاکستان، اور یہاں سے جو بھگوڑے ہیں پاکستان سے گئے ہوئے، ان سب کو وہاں پہ انہوں نے یونائٹ کیا ہے اور ایک امبریلا کے نیچے کر کے اب ان کو اس کام کے لیے رکھا جا رہا ہے. اور سب سے بڑا تھریٹ جو ہے اس وقت ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ ہے ویسٹرن بارڈر، یعنی کہ پاک افغان بارڈر. یہ ایک بڑا سٹیج تیار کیا جا رہا ہے چوہدری صاحب آنے والے دنوں میں. تو نہیں، وہ تو سٹیج تیار کیا جا رہا ہے نا. اب تو ہر طرف سے پاکستان کے اوپر یلغار کر کے اس کو یرغمال اور ڈبل سینڈوچ ادھر سے بھی، اور ایسٹرن بارڈر سے کون سا کم ہو رہا ہے ادھر سے بھی. آپ کو کل بھی آپ نے تھریٹس کا ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے جنگ کی ڈیٹ بھی طے کر لی ہوئی ہے اور ہم نے یہ کر دینا ہے اور ہم نے وہ کر دینا. وہ تو اب کوئی چیز چھپا نہیں رہے. یعنی آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ملک کے اندر بھی بعض ناہنجار جو ہے وہ اب براہ راست حملے کر رہے ہیں جو پہلے سنا نہیں تھا. اور ویسے ہی ہندوستان کا بھی میڈیا بھی اور وہاں کے ریٹائرڈ